बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप ईद उल ज़ुहा की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे एक्चुअली तो मैं आजकल मोहब्बत के मुख्तलिफ आस्पेक्ट पर बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने समझा कि वो इनफरादी चीज़ें हैं, क्यों ना हम आज इज्तमाही तौर पर ऐसी बात करें जिसके लिए खुदा और रसूल ने हमें ये मौका दिया है। ईद उल ज़ुहा को सामने रखें तो ये एक बड़ी रिमाइंडर है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, कि खुदावंद ताला के पसंदीदा लोग क्या थे, उन्होंने क्या किया, उनको क्या रिवॉर्ड मिला, और आज तक उनकी याद में अल्लाह ताला ने एक सिलसिला जारी कर रखा है जिसे कि आज हज के लिए आप जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि मकसद ये है कि इंसान को अपनी ज़ात से बालातर होकर उसके जो नफ्स लवामा है और वो नफ्स मुतमइन्ना तक जाए, को अपनी ज़ात हर एक चीज़ अपनी सब कुछ कुर्बान कर दे, अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये कुर्बानी कैसी होगी। 2022 की कुर्बानी सभी हिस्ट्री में याद रखेंगे। रेड सुरख कलम से लिखा जाएगा कि इस दौर में किस तरीके से मुजरिम एक मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए, किस तरीके से लुटेरे जो थे वो गद्दार लोग यहाँ से भागकर बाहर अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ उन्होंने प्लानिंग की, और उन सिर्फ अपनी ज़ात के लिए और फ़कत मफादात के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हुआ भी है तो क्या पूरा मुल्क ही उस एक शख्स के पीछे चल रहा? नहीं, इसके अंदर आपको स्टडी करना पड़ेगा कि वो कौन कौन से मुहर्रकात हैं जिन्होंने उसकी उस प्लानिंग की मदद की, और उसके में ये ना देखा कि मुल्क किन लोगों का है, कितने करोड़ लोगों का है, और इसको कौन किस तरीके से चुटकी भर में यानी कि जो जालिम हैं उनको मालिक बना दिया, जो मालिक है उनको मजलूम बना दिया। तो कहने का मतलब ये तो एक अजीब व गरीब किस्म की कहानी है। क़यामत के दिन पूछा जाएगा किन से? जो गद्दार हैं तो उनसे तो पूछा ही जाएगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला ने ताकत दी, उनको मुनसब बने, उन्होंने एक चुटकी में ही यानी कि क्या जो था मुजरिम उसको मालिक बना दिया और दूसरे को उसका नगू कर दिया, और अब आल ही नाल हैं, जो मर्जी वो करते रहें। बात यहाँ पर नहीं ख़त्म होती। महंगाई इस साल मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, कितने लोग इस महंगाई में और इन लोगों की हथकंडों की वजह से वो ईद नहीं मना सकेंगे, कुर्बानी नहीं दे सकेंगे, इतनी महंगाई हो गई है। एक मुल्क है जिसमें आप ना बिजली मिल सकती है, ना गैस मिल सकती है, और आपकी जो भी आपके तनख्वाह उसके ऊपर टैक्स चले आ रहे हैं। तो रिजल्टेंटली बंदे फिर बाद में क्या करेंगे, उसका नफसियाती रिजल्ट ये होता है कि कौम में अनसर्टेनिटी पैदा होती है, एग्रेशन पड़ता है, डिप्रेशन होता है। तो उनके अंदर जो एग्रेशन होता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो ये नहीं देखता मैंने किस पर निकाला और किस तरीके से निकाला है। तो हमें उससे बुरे वक्त से बचना चाहिए, और ये याद करना चाहिए कि अभी भी अक्ल के नाखन के यानी कि अक्ल के आप उसको री इवेल्युएट करें कि यार हम क्या हैं, सोए हुए हैं कि यानी कि हम पर लोग आ जाते हैं, जिस तरह मर्जी हो कर लेते हैं, और टोला आया 70 साल से चला आ रहा है। अगर कोई उनकी रहनुमाई करने को दिखाने के लिए आता ही है तो उसको आप इस तरीके से आउट कर देते हैं कि आदमी देखते हुए हैरान हो रहा है। तो इस ये जो तमाशा है ईद उल ज़ुहा पर, आप प्लीज़ ज़हन में रखिएगा कि इसमें हमें इस्लाह की ज़रूरत है। क्यों? मकसद ये है कि कोई आ गया है तो अब उसको कम से कम कौम को सामने रखते हुए, हक़ाइक़ को सामने रखते हुए आगे की तरफ चलना चाहिए। हक़ाइक़ क्या है कि जिस तरीके से है इंटरनेशनल प्रॉब्लम उनको हल करना चाहिए, लेकिन यहाँ मसला और है। वो इसलिए नहीं आए थे कि उन्हें पावर की ज़रूरत थी, उनको मसला ये था कि उनके यहाँ जो NRO पहले एक जनरल साहब दे गए, अब उनको आदत पड़ी हुई है NR2 उन्होंने लेना है, जिसके लिए उन्हें पता है कि हमारे तमाम के मुकदमात हैं, अगर ये चलते रहे तो हम कुछ नहीं होंगे। देखें उन्होंने आते हुए वो तमाम उनकी बेस ही हटा दी है, यानी कि ना इस किस्म के जो लोग मुजरिम बैठे हैं वो अब आएंगे खिलखिलाते हुए कि जो हमारे को तो कोई जुर्म ही नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं। अगर यही दौलत
یہی اگر یہی دولت جو انہوں نے لوٹ کر گئے اگر واپس آ جائیں اس ملک کا آدھے سے زیادہ قرضہ ختم ہو سکتا ہے. تو یہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے، لوگ یہ سمجھ رہے کہ مہنگائی یہ سمجھے کہ آنے والے کا مقصد مہنگائی نہیں تو ان سے کیا غرض کو مہنگائی ہوتی ہے نہ ہوئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پر جو مقدمات ہیں، ہمارا جو پیسہ لوٹا ہوا جو واپس آنا تھا اگر آ جاتا تو آپ کے ملک کے اندر پاورٹی اور کم ہو جاتی، ہم قرضے سے اور باہر نکل آتے. تو اس موجودہ جو قومی ثانیہ ہے اس کے مرکات کو سامنے رکھنے ہوگا. یہ تین جو ستون ہیں ان کو اسٹڈی کریں. یہ کیسے ہے کہ ایک جوڈیشری سفر پاپ کرتے ہیں اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں اور ایک بنی بنائی کھیل کو ختم کر دیا. نمبر 2 جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا کام ہے کہ ٹیک کیئر کرنا، کوئی ایسا غلط کام نہ ہو، وہ خاموش تماشائی ہے اور آج تک اس طرح دیکھ رہی ہے. اس کا تیسرا وہ ہے جو آپ کی یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جن کا کام ہی ایک سرکس سی لگی ہوئی ہے. یہ تینوں مل کر اس طریقے سے اس نہج پر لوگ کو لے کر جا رہے ہیں کہ مجھے ڈر رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں ساری عمر یہ قرضے اتارتے رہیں گے اور یہ جو ترقی کا ایک دور شروع ہوا تھا وہ اپنے ایک بیس کی طرف چلا جائے گا. تو کہنے کا مطلب ہے آپ اپنی آنکھیں کھولیں، کم از کم آپ مزید قربانی آپ کتنی دیں گے اس طریقے سے. تو آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کا یہی کام ہے کہ آپ کو اگر امپاور کر دیا جائے تو آپ صرف اس طریقے سے لوگوں کا زندہ ایک قسم لائف خراب کر دیں گے. جو ہر شخص جو ہے اس قربانی کی اصلاح میں دیکھے کہ اس کے ریزن کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں انسان کی فطرت کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں. میں آج اس لیے دو صورتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا ہے. تو یہ ذرا سنیے گا کہ کیا حکم آیا ہے. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا. یہ آتش جہنم کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور معرکہ کارزار کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. میرے دوستو، آپ نے صورت دیکھی، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایڈریس کر رہے ہیں
کہ صرف نماز یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قربانی دینی ہوتی ہے اپنے مال کی، اپنی جان کی. تو دیکھیں وہ کتنے ہمارے شہداء ہیں جن کے لیے ہم کتنی دعائیں کریں، جو ہمارے ملک کے لیے آئے دن قربانیاں دے رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو کہ مختلف طریقے سے اپنے ملک کی مدد کرتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اوپر کی طرف دیکھیں، جو آپ ان کے جو ٹاپ پرسن ہیں، کیا ان کے اندر یہ فیلنگ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے قربانی دیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب حب المال اور یہ جو چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. جب اس پر یہ حاوی آ جاتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں ون وے اور دا ادر، مجھے مل رہا ہے، مجھے اس سے کیا، میں آج ہوں کل چلا جاؤں گا، میں اپنا پوری جھولی بھر لوں. تو کہنے کا مطلب یہ طریقہ کار جو پچھلے 70 سال سے چلا آیا ہے، یہ آرمی ہی کے یہ لوگ امپلانٹڈ تھے، اور یہ ہمیشہ مختلف طریقے سے آتے ہیں. پھر یہ آرمی کو ذلیل بھی کرتے ہیں، پھر یہ آگے آتے ہیں. خدا را کوئی سمجھیے کہ یہ لوگ تو بزنس مین ہیں، آپ تو بزنس مین نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ ملک آپ کا ہے، یہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے جو اس کا ٹولہ آ گئے. نمبر 2 دیکھیے کتنی دھڑلے کے ساتھ وہ شخص ہے جو وزیر اعظم بنا دیا. ایک دن آتا ہے کوئی بیانات دیتا ہے، دوسرے دن وہی ہوتا ہے. ایک دن کہتا ہے میں کپڑے اتار کے یہ بھیج دوں گا، دوسرے دن کہتا ہے جی اگلی دفعہ اور ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کیونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کورٹ خاموش ہے، جو مرضی کرتے ہیں، کیسز ان کے پڑے ہوئے ہیں. اگر آج ان کے فیصلے ہو جائیں وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کیا چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ ان کے اوپر عمل کریں. قوموں پر بھی وقت آتا ہے، لیکن قوموں کو متعلق کہا گیا سورہ میں سے بیان کیا گیا کہ یہ جو لوگ آپ پر مسلط کیے گئے آپ کے اپنے لائے ہوئے ہیں. خداوند تعالیٰ ظالم نہیں، آپ خود ظالم ہیں. آپ کے یہ ڈیڈز ہیں، یہ آپ نے ان لوگوں کو الیکٹ کیا، یہ اس قسم کے لوگ آپ نے اپنا سردار بنایا. تو یہ الیکٹ کرنے والے کون ہیں؟ آپ ہیں. پھر یہ دھندا شروع ہوگا. پھر یہی ہوگا جہاں ایک شخص کے اندر، ایک ملک کے اندر، بجائے نیشنلٹی سوچنے کے، پاکستانیت سوچنے کے، کیا ہو کہ جی برادری ہے. پھر آ گئے جی ہم تحصیل لیول کے اوپر ہوتے ہیں، ہمارا اٹیچمنٹ کسی کو ڈسٹرکٹ پر، کسی کو صوبوں پر. لہٰذا وہ اس چیز کو ان لوگوں نے ایسا گھمایا ہوا ہے کہ 18 امینڈ کے تحت انہوں نے صوبوں کے اندر بھی ایک ٹکر لگا دیا. ہر جگہ ایک ٹسل سی چلی آ رہی ہے. تو خدا را آئندہ آپ جن لوگوں کو پوچھیں، لائیں، ان کے اندر شعور ہو، ان کو ملک کے لیے کوئی انسائٹ ہو. یہ تو نہیں نا کہ جو آیا بڑے بہانے لے کر آ جائے پھر اس کے بعد چلا جائے. تو مسلمانوں کو کہا گیا اے لوگوں، آپ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کے ساتھ چلیں اور اپنے آپ کو بنائیں. ابھی کچھ ہی نہیں گیا، مطلب ایک قومیں بنتی بگڑتی رہتی ہیں. آپ کے ارد گرد کتنی قومیں ہیں؟ چائنا کا دیکھیں، سیلف میڈ پیپل. جرمنی، دوسری یورپین قومیں دیکھیں جو ورلڈ وار 2 کے بعد ان کا کیا پوزیشن تھی. رشیا دیکھیں. تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، دیر از کوئی نو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آنکھیں کھولنی پڑیں گی، یونٹی کرنی پڑے گی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو ہماری جوڈیشری اس کو ریہیبلیٹیٹ اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں آن دا ڈے آف ججمنٹ یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کہاں ہے، کس طریقے سے چل رہا ہے. ہر ایک 1 بائی 1 جائے گا. وہاں کا اسٹرکٹ لا ہے، وہاں کوئی فیورٹزم نہیں ہے. ایک یار اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. یہاں کا لا ہے کچھ، امپلیمنٹیشن کچھ. ریزلٹنٹلی اس سے غریب کی جو ہے بہت برا حال ہے. جس مہنگائی کے اندر ہم پس رہے ہیں، مجھے ڈر رہا ہے کہ بہت سے بچوں کی شادی ہونی نہیں ہو پائیں گی پیسوں کی وجہ سے. کہ ایک بچے پڑھ رہے تھے، ان کی فیسیں نہیں ہوں گی. کہ ایک چھوٹے بزنس سے وہ ختم ہو جائیں گے، اور یہ دن دناتے ہنستے ساتھ چلے جائیں گے. اور کیا ہے کہ انہوں نے وہ لا چینج کر لیا، اور وہ اس طرح سک کر کے لے جائیں گے جس طریقے سے پچھلی دفعہ ان لوگوں کو پاور دی گئی تو یہ باریاں بانٹنے کے بعد کرتے رہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے یہ عید الضحیٰ قربانی مانتی ہے. کس چیز کی؟ آپ نے من کی. اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کریں. اس بک کو پڑھیں، اس کے طریقہ کار کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بصیرت دی ہے، آنکھیں، ناک، سر، دماغ، ہر کچھ دیا ہے. اس کی اپلیکیشن کریں. کسی نے آپ کو روک تو نہیں رکھا. لہٰذا اس کے لیے چینج کے لیے پہلے اپنے اندر چینج لائیں، پھر باہر چینج ہوگی. اگر ہر ایک یہ کہے کہ وہ چینج ہو جائے، وہ چینج ہو جائے گا، تو کہیں کوئی چینج نہیں آئے گی. تو میں یہ خدا را یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے ہاں انٹیلیکچوئل بہت میٹیریل ہے. یہی لوگ جو ادھر بیٹھے ہیں، اگر ان کو چانس دے جائیں اور آنیسٹی کے ساتھ کریں، ایمانداری کے ساتھ کریں، جس طرح یہاں امریکہ میں یا مختلف ملکوں میں کر رہے ہیں اور اپنا نام اور پیسہ بنا رہے ہیں. اپنے ملک میں کیا ہوتا یہ ہے کہ وہاں ماڈل ہی کوئی اس قسم کا نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اس کو فالو کریں گے. وہاں ماڈرن ہے ساری کرپشن کے. اب مہنگائی کے بعد کرپشن اتنی بڑھے گی
کہ آپ سوچ ہی نہیں سکیں گے. اس کے بعد پھر آگے کیا ہوگا؟ اس کرپشن سے یہ ہوگا کہ جس طرح پہلا وہ دھندا چلا آ رہا تھا چپراسی سے لے کر سیکٹری تک یہ دھندا ہوگا. تو خدا را اپنی اصلاح کریں اپنے لیول پر. یہ نہیں کہ میں اپنی اصلاح کر لوں دوسرے سے. دیکھیں باہر سے ان چیزوں کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آپ یو آر اے پارٹ آف اٹ, یو آر ناٹ سینگ, یو ڈو ناٹ سی کہ اس کے کون کون سے مورے کس طرح سے کس طریقے سے ہے. ہماری کمزوریوں سے جب ایک باہر کے بیٹھے پاورز اس کو یوز کر سکیں تو آپ اپنے اندر بیٹھے ہو کمزوریاں نہیں دیکھ سکتے. للہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک مسلم اسٹیٹ ہیں, ایک پارٹ اسٹیٹ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ امت پر ہارڈ ورک آتا ہے لیکن یونٹی اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اپنے ملک کو قوم کا سوچتے ہیں اور اس طریقے سے دوسرا پبلک میں اویئرنیس ہو کہ جہاں کہیں کرمنل اس قسم کے لوگ ہیں, ججز ہیں, مڈل مین ہیں جو کہ اس طریقے سے نجائز کام کر رہے ہیں یا ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, تو آپ ان کو اویئرنیس پڑھ کے ان کو ایک وقتہ ڈالیں تاکہ آئندہ سے وہ غلط کام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے چیزیں تو بہت سی ہیں میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, لیکن میں اب آپ کو ایک اور سورہ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے جو بندے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی اصلاح کرتے ہیں, میں کن لوگوں کو پسند کرتا ہوں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پن پوائنٹ کیا ہے. تو پلیز اس کو سنیے گا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف سارے پڑھتے ہیں, 30 دفعہ 100 200 دفعہ پڑھ کے ختم کر لیا لیکن اس کو معنی نہیں سمجھتے. دوسرا معنی سمجھ نہیں کر اس سے عمل نہیں کرنا اور پھر یہ کہنا یار ہماری تو قسمت ہی یہ ہے, ہمیں تو قوم ڈوب گئی ہیں, ہم تو یہ ہیں. بٹ ڈوبنے والے خود ہیں. آج بھی آپ تیار کر سب سے آگے جا سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو عمل کی ضرورت ہوگی. ڈیڈز جو ہیں ان کو پوچھا جائے گا. آپ کی انٹینشن اور ڈیڈز اگر یہ دو چیزیں آپ چینج کر لیں تو محبت وہی ہوتی ہے جو کہ جس میں کہ انسان کی انٹینشن اور ڈیڈز بالکل کلیئر ہو اس نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کنفیوز ہیں اور جو میں بڑا محب الوطن ہوں, جب وہ ترانہ لگے تو سارے زندہ باد کرنا شروع کر دیں, جنگ کا وقت آئے تو سارے اکٹھے ہو جائیں, جو ہی جنگ ختم ہو, جو ہی کرونا ختم ہوا پھر وہی زیرو پر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ قومیں کبھی نہیں سیکھتی جو اس طریقے سے وقتی طور پر لے کر چیزوں کو چلتی ہیں. تو لیٹ اس سی کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ہمیں انسائٹ دیتے ہیں, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. دیکھیے میں کیا آپ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے, مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو. سنو, جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور پاکیزہ عورتیں ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی, اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے. الذين يقولون ربنا إننا
واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. إن الدين عند دیکھو میرے دوستو کتنے واضح الفاظ میں بتایا ہے. دنیا بڑی شارٹ ہے. آپ کتنا محبت کریں گے مال دولت سے. سب کے بزنس ختم ہو جاتے ہیں جاتے ہوئے سب یہاں چھوڑ جاتے ہیں. کتنے آپ پیسہ لے کر بیرون ملک شفٹ کر دیتے ہیں. سب لوگ پیسہ نکال کر چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹس کے ہیں انہیں ملک سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ وہاں جا کر عیاشی کرتے ہیں. بڑے بڑے ان کو کنٹریکٹ مل جاتے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے اپنی بیچ میں ایک رکھا ہوتا ہے کہ جی اتنی ہمیں کٹوتی دی جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے یہ سب چیزیں اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. جس مٹی میں آپ پیدا ہوئے ہیں تو خدا را یہ دیکھیے گا کہ یہ ملک اگر مضبوط نہیں تو آپ کا کوئی نام نہیں ہے. دیکھیں کھا پی کر بڑے ہو جانا یا یہ عیاشی کرنا اس میں جانور انسان میں فرق کیا رہا. تو کہنے کا مطلب ہے اس عید الاضحیٰ پر آپ کو بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی. اپنی ذات کی اپنے من کی اپنے برین کو چینج کر اندر چینج لے آئیں اور محسوس کریں کہ اگر آپ اپنی انرجی کو بجائے کرٹیسزم کرنے کے تانے بازی کرنے کے ایک دوسرے کو اچھا برا بھلا کہنے کے اس میں انرجی میں آپ ضائع کر دیں یا آپس میں لڑ مر کر اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ دنگا مشتی کر کے ایک دوسرے کو حاوی ہونے کے لیے کوشش کریں گے تو رزلٹ کیا ہوگا. جس قسم کے آپ کے الیکشن ہو رہے ہیں آئندہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کیونکہ لوگ آنکھیں بند کر کے اپنی پرانی جو ہیں یہ دو خاندان باغ بنانے والے وہ ان کے پیسہ لگاتے ہیں اس پر کماتے اس لیے ہیں. ان کا بڑا زرداری صاحب کا قول ہے میرے پیسہ میں ہر ایک کو خرید سکتا ہوں. یہاں خریدتے جاتے ہیں ہر ایک شخص ممبر خریدے گئے ہر چیز خریدی ہے. جب آپ کا ضمیر مر جائے آپ کے اندر انسانیت ہی نہ ہو اور خدا کا حب بھی نہ ہو صرف یہ ہو کہ میں اور مال ہو اور اس طریقے سے آپ چینج کر کے پاورز کے کھیل کھیلتے رہیں تو دنیا باہر آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ کے مخالفین دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں یار جو ہم نے کام نہیں کرنا تھا وہاں ہو رہا ہے. کیوں ہم نے انہیں صرف تھوڑا سا یہاں سے پیسہ دینا ہوتا ہے ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو پلیز آپ سوچیے گا آپ کیا کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں اور وہ بھی دیکھیں جن لوگوں کو برے حالات میں ہیں مسلمان وہاں ان پر کس طرح خرچ کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے قرضے لیے ہیں اور کس طریقے سے ان کو اپنی گرپ میں لیتے ہیں ان چیزوں کو سوچیے گا. میں خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ میں جوڈیشری سے گزارش کروں گا پلیز مجرم کو بر وقت سزا دیں اور مسئلہ ختم کریں. اور یہ جو ہے نا نقطے بیچ میں رکھ کر گیم کھیلیے کبھی ایک کے اوپر آ جائے دوسرا. خدا کے لیے سوچیں ایک دن آپ نے بھی وہاں جانا وہاں کورٹ بڑی سخت ہے. وہاں یہ پوچھا جائے گا آپ کس کا بیٹے ہیں یا آپ کا کیا رتبہ تھا. اس طریقے سے جو آرمی کی جو پاور ہے وہاں پاور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ اپنی من کے لیے اور اپنی ذات کے لیے یا اپنے مفادات کے لیے اور بیرون ملک اپنے کچھ سٹوریج کرنے کے لیے یہ کچھ کر رہے ہیں. تو یہ کتنے دن کھائیں گے کتنے لوگ کھائیں گے اور کب تک کھاتے رہیں گے اور اس ملک کو کب تک لوٹتے رہیں گے. عوام خدا را آپ کو عقل دی اللہ تعالیٰ نے بصیرت دیکھیں کہ آپ نے آئندہ تو اپنی بہتری کریں. آپ کے الیکشن ہونے والے ہیں آدمی کو جانچ بھال کر بھیجیں تاکہ وہ وہاں جا کر ان پاور نہ آ جائیں. اینڈ پر میرا ایک ہی چھوٹی سی سجیشن ہے
اس ملک کے لیے جب تک آپ یہاں پریزیڈینشل سسٹم نہیں لے کر آئیں گے، اور نمبر 2 جب تک تمام پاور نیچے بیسک ڈیموکریسی سسٹم میں نہیں جائے گی، یہ گیم اسی طرح چلتی رہے گی، تماشے یوں ہی چلتے رہیں گے، اور یہ ایک بزنس کے طور پر لوگ آتے ہیں جائیں گے چلے جائیں گے، اور آپ اور ہم روتے پیٹتے رہ جائیں گے، پتہ نہیں کب چینج آئے گی کب چینج آئے گی۔ چینج از ود ان یو، چینج اندر سے لائیں اور پریکٹیکل بنیں، بیٹھ کر گپے نہ بنیں۔ کتنے میرے ماشاء اللہ وہاں ماہرین بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے لوگوں میں شعور پیدا کریں۔ پروگرام جو ٹی وی کے ان کا یہ پلان ہے، یہ نہیں کہ یہ ایک گروپ فلانا ہے جی فلانا ہے جی، انہوں نے یہ آ گئے تو انہوں نے اتنے پیسے دے دیے تو عوام اس کی قصیدے کریں گے، دوسرا آیا تو یہ کریں گے۔ اور خدا را پہلے یہ دیکھے فرسٹ یو آر مسلمان دین یو آر پاکستانی، پھر بعد میں یہ پارٹیاں شارٹیاں ہیں۔ تو پلیز میری آپ سے یہی استدعا ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے بہت انرجی ہے، اس انرجی کو آرگنائزڈ کریں۔ دیر از اے نیڈ آف آرگنائزیشن ود ان یو۔ ڈسپلن کریں، انر سیلف کو ڈسپلن کریں، ماحول کو ڈسپلن کریں۔ یہ انرجی جو بکھری ہوئی ہے، یہ جو بجلی آپ کی ضائع ہوتی ہے، آرگنائزڈ ہو۔ یہ جو گیسیں ہیں آرگنائزڈ ہو، اور یہ جو ججز ہیں یہ آرگنائزڈ ہوں، بر وقت آ کے چھاپا ماریں اور یہ مہنگائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ کم از کم اس میں بہت سی چینجز آ سکتی ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے معاذ چاہتا ہوں۔ میں نے اصل تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ حج اکبر حج اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کیا کیا بیسز ہیں، واٹ از دا لیسن فرام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان ہستیوں کا کیوں آج تک نام ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوٹی رکھی ہے کہ ہم میں یونٹی ہو، ایک ہی لباس ہو، اللہم لبیک کہتے ہوئے ہر ایک سب دنیا جان کو بھول کر وہاں پہنچ جائیں اور خدا سے مانگ۔ خدا کہتا ہے میں میرے پاس آئیں تو صحیح نا، میں دینے کو تیار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مسبب الاسباب ہوں، میں اسباب پیدا کر دیتا ہوں، نیت کی مراد دیتا ہوں۔ تو پلیز نیت ٹھیک کریں، عمل ٹھیک کریں۔ مالک ہے وہ ہمارا خدا ہے، مالک دو جہاں۔ ان الفاظ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اگر کسی کے دل شکنی ہوئی تو میں اس کو معافی چاہتا ہوں۔ حق ہے، آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ کی مرضی، اور اگر آپ یہ بدی کرتے رہیں گے تو میرا اور سب دوستوں کو یہی التجا ہے کہ آپ ان کی اصلاح کریں۔ یہ آئے ہیں، یہ اسی طرح چینجز کر کے قانون میں ایسے چلے جائیں گے کہ آپ ساری عمر دیکھتے رہ جائیں گے کہ یار وہ آئے تو تھے صرف 4-5 مہینے کے لیے، اس نے تو بٹھا ہی گل کر دیا پورے کے پورے ملک کا۔ تو پلیز اوپن یور آئیز۔ لیگل حضرات جو ہیں، لائر حضرات، پلیز یو ہیلپ the nation because you are I may say Allah has given you knowledge, insight to help the country to be united۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اپنے ایمان مضبوط کرے، اور اس حج میں سے اس عید پر صبر کے ساتھ ساتھ انسائٹ پیدا ہو، اور بجائے رونے پیٹنے کڑنے کے اپنے سورسز کے اندر آپ کو اکٹھا کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو معاون۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اگر کسی سے دل شکنی ہوں۔ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بعض کا لوگ کہتے ہیں میں پولیٹیکل ہوں۔ بھائی میں اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی ہوں، میرے پہ اتنی انسائٹ ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں، اللہ اسے قبول کرے گا، آمین۔